उसी लम्हे फानू ने मौका से फायदा उठाकर खुद को संभाला। वो उठा और उसने टाइगर पर हमला कर दिया। नहीं फादर, टाइगर ने इस बार बाएं हाथ से उसका वार रोका मगर उसकी तरफ देखा तक नहीं। दूसरा वार उसने दाएं हाथ से रोका, तीसरे को फिर सीधे हाथ पर संभाला और उसी हाथ से फानू को धक्का दे दिया। वो 4-5 कदम दूर जाकर गिर गया। लोग हैरत और मुसरत से टाइगर को देख रहे थे। बस टाइगर ने फानू की तरफ घूर कर कहा, अब मैं इस खेल से उकता गया हूँ, अभी बताता हूँ कि खेल क्या होता है। फानू के अंदर का कातिल बेदार हो गया। वो ट्रक की तरफ लपका। अगली नशिस्त से उसने शॉटगन निकाली जो बिजली के खंभे को भी तोड़ सकती थी और जिसकी गोली दीवार के आर पार भी हो सकती थी। तमाशाई मान संजीदा हो गए और उनके कह कहे बंद होने से फानू को नया हौसला मिला। वो समझ गया कि लोग उससे खौफजदा हैं और शायद नौजवान भी सहम गया है। ये खिलौना फेंक दो मोटे, इससे खुद तुम्ही को नुकसान पहुंचेगा। टाइगर ने आम से लहजे में कहा तो फानू को एहसास हुआ कि नौजवान अब भी खौफजदा नहीं है। ये कोई अच्छा खेल नहीं है मोटे, माफी मांगो। फानू ने दाड़ कर कहा। वो फैसला कर चुका था कि अगर नौजवान ने माफी ना मांगी तो वो उसे गोली मार देगा और इस इलाके में ऐसे लोग मौजूद थे जो उसको जल्द ही जमानत पर रिहा करा लेंगे। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। फानू की उंगली लबलबी पर गई तो उसी लम्हे जर्दरो बूढ़े ने, जिसकी मूंछें हवा में हिल रही थी, उसकी तरफ देखा। फानू को जिंदगी में पहली बार एक अजीब और खौफनाक एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे बूढ़े की आंखें उसके मगज के गोदे में सुई की तरह चुभ रही हों। खुद नौजवान भी उसे इसी अंदाज में देख रहा था। नहीं, बूढ़े ने इंतबाह करने वाले अंदाज में हाथ उठाकर फानू से कहा। हाँ, नहीं, नौजवान गुर्रा कर बोला। फानू को अब ना तो खौफ महसूस हुआ और ना ही वो मुस्कुराया। वो तो साकत खड़ा रहा। उसकी उंगली में जान न रही। वो लबलबी से हट गई। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि ट्योटा खाली है। फानू बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसे यकीन था कि महज एक पल कबल उसकी आंखें दुबले पतले बूढ़े को देख रही थी, मगर अब वो कार में नहीं था। फिर आखिरी लम्हे में उसने महसूस किया कि वो गिर रहा है। उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। उसे स्पिरिट और दवाओं की बू महसूस हुई और फिर उसे आंखों के चुंधियाने की वजह का एहसास हुआ। ये रोशनियां थी। कोई सफेद नकाब पोश उस पर झुका हुआ था। खुद वो किसी सख्त जगह पर लेटा हुआ था और एक नर्स किसी से कुछ कह रही थी। अब उसे सफेद पोश और सफेद टोपियां पहने हुए 3 अफराद नजर आए। उनमें से एक लोकल इंतिया के बारे में कुछ कह रहा था और किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। तभी फानू को एहसास हुआ कि वो बेहोश था और अब उसे होश आ रहा है। उस पर झुके हुए लोग डॉक्टर थे। वो अब उनकी बातें समझ सकता था। वो उसकी रीढ़ की हड्डी के बारे में बातें कर रहे थे। उनको दरपेश मसला बहुत संगीन था। टाइगर गार्ड रीढ़ की हड्डी के करीब घुसा हुआ था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि चैम्बर में 2 जिंदा गोलियां मौजूद थी और चैम्बर भी जिस्म में गुपा हुआ था। डॉक्टरों को तशवीश थी कि अगर टाइगर गार्ड को खींचकर बाहर निकाला गया तो लबलबी के दबने से गोलियां जिस्म के अंदर ही फट सकती हैं। फिर एक डॉक्टर ने फानू के चेहरे पर खौफ के आसार देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो होश में आ चुका है। मिस्टर, डॉक्टर ने कहा, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि शॉटगन का ये हिस्सा तुम्हारे जिस्म में किस तरह घुस गया? मेरा मतलब ये है कि तुमने लबलबी दबे बगैर इस हिस्से को जिस्म में कैसे उतार लिया? मैं इस शॉटगन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसकी लबलबी बहुत हसास है और हल्के से दबाव से ही काम कर डालती है। तुम यकीन नहीं करोगे। फानू ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया। खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है डॉक्टर। टाइगर की छठी हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया था कि बहराम भी अमेरिका से जज़ीरा फिरदौस आ चुका है और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन बहरहाल अब वो एक टेलीफोन बूथ के सामने खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में टेलीफोन टोकन और दूसरे में एक टेलीफोन नंबर था। ये फोन नंबर दर हकीकत एक मुकम्मल कोड भी था और टाइगर को इस किस्म के कोड से हमेशा नफरत रही थी। उसे अगरचे कोड पढ़ने की भरपूर तरबियत दी गई थी, लेकिन उसने कभी उसे संजीदगी से नहीं लिया था। उसे मालूम था कि टेलीफोन नंबर का तीसरा हिस्सा दरअसल इस अमर की हिदायत है कि वो घंटी कितनी बार बजने दे और फिर राब्ता मुनक़ता करके दोबारा नंबर मिलाए। चौथा हिस्सा इस अमर की हिदायत था कि उसे किस वक्त फोन करना है। तीसरा हिस्सा 2 और चौथा 5 था। 5 बजने ही वाले थे और टेलीफोन बूथ के सामने एक और आदमी खड़ा हुआ था, जबकि एक दुबला पतला शख्स टेलीफोन कर रहा था। टाइगर ने बूथ का दरवाजा खोलकर कहा, मैं जरा उजलत में हूँ, क्या आप मुझे फोन करने की इजाजत देंगे प्लीज? उस शख्स ने नफी में सर हिलाकर चोंगे पर गुफ्तगू जारी रखी। टाइगर के बरक्स उसे जरा भी जल्दी नहीं थी। वो रेसीवर रखने पर तैयार नहीं था, लिहाजा टाइगर ने खुद ही उसके हाथों से रेसीवर लेकर रख दिया और उस शख्स का सर बहुत नरमी से फोन बॉक्स और दीवार के दरमियान फंसा दिया। उस शख्स की आंखें उबलने लगी, लेकिन वो महज लंबी लंबी सांसें लेकर रह गया था। टाइगर ने नंबर मिलाए। 2 बार घंटी बजने की आवाज सुनी और फिर रेसीवर रख कर उठा लिया। उसे यकीन था कि अमेरिका के बरक्स यहाँ ये कोड काम नहीं करेगा, लेकिन पहली ही घंटी पर रेसीवर उठा लिया गया। यस,
اوہ ہیلو، ٹائیگر نے دبلے پتلے شخص کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا سر مان ہی آزاد ہو گیا۔ سوری جناب، ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں تخلیے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر جا کر سر پر تیل لگوا لیں، درد دور ہو جائے گا۔ دبلا پتلا شخص سر پٹ بھاگتا چلا گیا۔ کون تھا؟ دوسری طرف سے بہرام کی سرد اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ ایک بے وقوف آدمی جو اپنا سر ٹیلی فون باکس اور دیوار کے درمیان پھنسا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس قسم کی گفتگو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ٹائیگر، بہرام نے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا۔ ٹائیگر نے دوسرے شخص کو بھی خوفزدہ انداز میں واپس جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ ارے چھوڑو چیف، یہ بتاؤ کہ پیغام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جزیرہ فردوس پر خون خرابہ یقیناً پسند نہیں کرو گے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے ٹائیگر، مقصد کی بات کرو سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر نے عجیب سے لہجے میں بہرام سے کہا۔ پیغام سنو، بہرام نے کہا۔ تم یقیناً آس پاس بہت سی لاشیں دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ ٹائیگر نے فوراً ہر لفظ کا پہلا حرف الگ کیا اور پھر طویل سانس لے کر کچھ بولا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، یہ میرا مشورہ تھا۔ اب پیغام سنو۔ اوہ، ٹائیگر جھنجھلانے لگا۔ بلیو بیلز، گلستان آباد، گلاب اینڈ زیبرا، سمجھ گئے؟ ہاں، ٹائیگر نے مجبوراً کہا۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، 54 رقاصائیں اور 3 گڑیاں، سمجھ گیا، میں وہی ملوں گا۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ اسے بہرام سے گلستان آباد کے ایئرپورٹ پر ملنا ہے۔ اس نے بوتھ سے نکلتے ہوئے کار کی طرف دیکھا۔ اوشان بہت مصروف تھا اور کسی گزرے ہوئے نیک تینت شہنشاہ کی شان میں قصیدہ لکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ٹائیگر نے 2 مرتبہ ٹیلی فون باکس میں سکے ڈال کر اس کا ارتکاز توڑ ڈالا تھا۔ ہم گلستان آباد جا رہے ہیں لٹل فادر، ٹائیگر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا گلستان آباد تمہارے ملک کا کوئی دوسرا حصہ ہے؟ ہاں، ٹائیگر نے دانت پر دانت جما کر جواب دیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اوشان جزیرہ فردوس کی گلی کوچوں سے واقف ہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے شہزاد، اوشان نے قلم رکھ کر انتہائی پژمردگی سے کہا۔ ٹائیگر سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ یہی کہ آج یہاں کل وہاں، ہمیں ایک جگہ بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں۔ اس سے تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، لیکن میری بات مختلف ہے۔ میں ایک تاریخی قصیدہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن ادھر ادھر آنے جانے سے میں قصیدہ نہیں لکھ سکتا۔ گلستان آباد والے طیارے میں دوران پرواز، اوشان نے 7 مرتبہ کہا کہ دوران پرواز تمہید لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس سفر سے گریز کیا جا سکتا تو ممکن ہے کہ وہ قصیدے کے علاوہ ناول بھی مکمل کر لیتا۔ ساری غلطی تمہاری ہے شہزاد۔ 8ویں مرتبہ اس نے براہ راست ٹائیگر پر الزام لگایا۔ نہ تم پیدا ہوتے اور نہ مجھے یہ سفر کرنا پڑتا۔ گلستان آباد کے ہوائی اڈے پر اوشان نے بڑی پژمردگی سے سناجو کے ایک شاعر ہاکلو کا ایک المیہ شعر پڑھا۔ اوشان ہاکلو کو شیکسپیئر سے بڑا شاعر کہتا تھا۔ دیکھو گلاب کھلے، سونگو گلاب مہکے، دیکھو گلاب مرجھائے اور مر گئے۔ یہ کیا تھا لٹل فادر؟ ٹائیگر نے اپنے پیٹ میں اس شعر کی وجہ سے مروڑ سی محسوس کی۔ ہاکلو کا انتہائی عظیم تخیل نہیں، یہ محض احمقانہ تخیل تھا۔ تم وحشی اور ناشکرے ہو۔ اوشان کی آواز بلند اور غسیلی تھی۔ اور آپ میرے استاد ہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ محض استاد؟ اوشان نے منہ بنا کر کہا۔ ایک ایسے شخص کا استاد بن کر بلا کیسے خوشی ہوگی جو فنون لطیفہ سے واقف ہی نہیں، جو ہر وقت کسی نہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو رحم کرنا جانتا ہی نہیں، جو سفاک، ظالم اور ناشکرہ ہے۔ یہ تمام خصوصیات مجھے آپ ہی سے ملی ہیں لٹل فادر، ٹائیگر نے کہا۔ حیف، صد حیف، اوشان واقعی کسی پریشان حال شخص کی طرح بولا۔ میں نے صدیوں کی دانش ایک خالی مغز اور بے روح جسم میں ڈال دی، ایسے شخص کو سونپ دی جسے شاعری کی ابجد کا بھی پتہ نہیں۔ ان کی تکرار سن کر اجلت میں تقریباً دوڑنے والے بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ اس وقت اوشان کے ہاتھ اس کی زبان کی طرح ہی تیزی سے چل رہے تھے۔ دونوں اسی طرح بحث کرتے رہے۔ ڈاکٹر بہرام تازہ ترین اخبار کی آڑ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے دونوں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح وہ خامخواہ لوگوں کی نظر میں آگے ہیں، حالانکہ خود بہرام نے ان سے ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس ملاقات کا علم صرف ملک کے وزیر اعظم یا کمانڈر ان چیف کو تھا۔ وہ وزیر اعظم کو دو ٹوک انداز میں بتا چکا تھا کہ اسے جزیرہ فردوس پر کئی ناخوشگوار تجربات ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اب وہ حکومت باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اپنے کام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا، اور پھر یہ شرط بھی رکھی تھی کہ کسی کو بھی یہ سن گن نہ مل سکے کہ ڈاکٹر بہرام وطن واپس آ گیا ہے۔ لیکن اب وہ بڑے خوفزدہ انداز میں اپنے دونوں آدمیوں کو بحث کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، جن کی گفتگو شاعری سے ہٹ کر اب قتل کے فن تک جا پہنچی تھی۔ اوشان کا چہرہ سرخ تھا، ٹائیگر کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور دونوں یہ بحث کر رہے تھے کہ انسان کو کربناک موت سے ہمکنار کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کو کربناک موت سے ہمکنار کیا جانا چاہیے۔ وہ دونوں اس ضمن میں مختلف دلائل دے رہے تھے،
اگرچہ بہرام کو یقین تھا کہ عام آدمی کبھی ان دونوں کو دنیا کے سب سے خطرناک قاتل نہیں سمجھ سکے گا، لیکن پھر بھی اس طرح کھلے عام ایسی گفتگو کرنا مناسب بات نہیں تھی۔ اسے سب سے بڑا خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے پروگرام کے مطابق ان دونوں سے لاؤنج میں ملاقات کی تو یقینی طور پر دوسروں کی نظروں میں آ جائے گا، اور وہ کسی بھی قیمت پر دوسروں کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے بڑی نفاست سے اخبار طے کیا اور پھر ان دونوں سے نہ ملنے کا فیصلہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب ان مسافروں میں شامل ہو گیا تھا جو گلستان آباد جانے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ ہوائی اڈے سے گلستان آباد شہر 4-5 میل دور تھا۔ ابھی وہ قدم با قدم سرک ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے کندھے پر کسی کی تھپکی محسوس کی۔ وہ پرسکون انداز میں پلٹا اور پھر طویل سانس لے کر دانت پیسنے لگا۔ تھپکی دینے والا ٹائیگر تھا۔ سوری، میرے پاس ماچس نہیں ہے، بہرام نے اجنبیوں کے سے انداز میں کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس طرح ٹائیگر یہ سمجھ جائے گا کہ بہرام یہاں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ویسے اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ٹائیگر مسلسل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ارے مجھے نہیں پہچانے؟ میں نے ماچس کب مانگی ہے چیف؟ ٹائیگر نے حیرت سے کہا اور بہرام سن ہو کر رہ گیا، لیکن اب وہ یہاں کھڑے رہ کر ٹائیگر سے الجھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح اس کی اصلیت بے نقاب ہو سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر لائن سے باہر نکلا اور پھر دوسری مصیبت نازل ہو گئی۔ اوشان کورنش بجا لایا تھا۔ بہرام کو ایسا لگا جیسے وہ ننگا ہو گیا ہے، لیکن اس نے اوشان کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ دونوں بھی باتیں کرتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے۔ پھر تینوں ایک ہی ٹیکسی میں سوار ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور بہرحال کھال کھینچنے والا ثابت ہوا۔ میں آپ لوگوں سے پورا کرایہ نہیں لوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ گلستان آباد تک میٹر کے حساب سے 10 روپے بنتے ہیں، میں آپ لوگوں سے فی کس 8 روپے لوں گا، 2 روپے فی کس کی چھوٹ۔ بکو مت، خاموش رہو، بہرام نے جلا کر کہا۔ اب پہلی مرتبہ ٹائیگر کو احساس ہوا کہ شاید بہرام قبض کا شکار ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ڈرائیور نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ چپ رہو، ٹیکسی میں 4 افراد بیٹھتے ہیں اور تم فی کس نہیں لے سکتے، بہرام نے کہا۔ ہم تمہیں میٹر کے مطابق کرایہ دیں گے۔ ہوائی اڈے پر فی کس والے نرخ ہی رائج ہیں جناب۔ یہ مساوات کا فلسفہ ہے تاکہ کسی پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ فلسفہ تو اچھا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ڈرائیور بولا۔ کیا تم اپنے کانوں سے سنتے ہو؟ ہاں، ڈرائیور پہلی مرتبہ حیرت سے بولا۔ تب پھر سنو، ہم تمہیں فی کس کے حساب سے کرایہ ادا نہیں کریں گے، ٹائیگر بولا۔ لیکن اگر تم نے اس 2 ٹوک فیصلے کے باوجود بھی کچھ کہنے کی زحمت گوارا کی تو میں ٹیکسی تمہاری گود میں رکھ دوں گا، یہ میرا پرخلوص وعدہ ہے۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ بہرام نے گھبرا کر ٹائیگر کا نام لیے بغیر اسے سرزنش کی۔ یہ محض قاتل درندہ ہے، اوشان نے گلستان آباد کے حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی دانست میں بہرام کی حمایت کی۔ گزشتہ برسوں میں گلستان آباد کتنا بدل چکا ہے، یہ احساس اسے بخوبی تھا۔ دنیا میں ایسے ڈاکٹروں کی کمی نہیں جو محض نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آپ آج اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ٹائیگر نے بہرام کو گور کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم مسلسل مسائل کھڑے کر رہے ہو، بہرام نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے محتاط لہجے اور محتاط جملے میں کہا۔ زندگی خود ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں بادشاہ، صدر یا شہنشاہ ہوتا ہے، اوشان بھی اپنی رو میں کہتا رہا، لیکن دنیا میں ایسا ملک کوئی بھی نہیں جہاں حقیقی معنوں میں کوئی ایسا جلاد موجود ہو جس کا کام انسانیت کے رشتے ہوئے ناسوروں کو کاٹ پھینکنا ہو۔ لیکن در حقیقت ہر ملک کو ایک ایسے ہی عالمی جلاد کی خدمات مل سکتی ہیں، اور ایسے جلاد کی کتنی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے شہنشاہ معظم۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرام بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ یہ آپ کا اپنا اور ذاتی مسئلہ ہے، ٹائیگر مسکرا کر بولا، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کتاب لکھنے کے لیے سکون نہیں ملتا۔ اوشان کی ذہنی رو اچانک ہی پلٹ پڑی۔ مجھ جیسا عظیم مصنف بلا کون ہو سکتا ہے، لیکن میں اسی جلاد کی وجہ سے۔ پلیز تم دونوں خاموش رہو، بہرام سر پکڑ کر بولا۔ کیا مطلب دونوں؟ ٹائیگر حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اوشان بھی اور تم بھی۔ اوشان نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر بہرام کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ بہرام فوراً سمجھ گیا اوشان کو غصہ آ رہا ہے۔ اس نے خاموش رہنے کی ہدایت کو اپنی توہین سمجھا ہے۔ اوشان اب بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا کی وجہ سے صرف اس کی مونچھیں بلکہ مونچھوں کے چند بال ہی ہل رہے تھے۔ سوری، بہرام نے فوراً معذرت کر لی۔ میں خلوص دل سے معذرت خواہ ہوں ماسٹر۔ اوشان چند لمحوں تک بدستور خاموش رہا، پھر اس نے بڑے شاہانہ انداز سے سر خم کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معذرت قبول کر لی گئی ہے۔ ایک چھوٹے سے ریستوران میں بہرام نے کھانے کا آرڈر دیا تھا، تاہم اوشان اور ٹائیگر نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس جگہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ٹائیگر نے میز پر مکھیوں کے دستے دیکھ لیے تھے۔ بہرام نے 2 چپاتیوں اور باجی گوشت اپنے سامنے کھینچ کر چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے شروع کر دیے، پھر جلدی ہاتھ دھو کر بولا، مجھے تم سے شکایت ہے ٹائیگر۔ اچھا، کیسی شکایت؟ تم نے ہوائی اڈے پر جس طرح باتیں کی اور اس انداز سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہوں، ٹائیگر بڑی سنجیدگی سے بولا۔
ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ میں ایک طرف ہو جاؤں۔ ویسے بھی میں اس زندگی سے اکتا گیا ہوں جہاں ہوائی اڈے پر زور زور سے باتوں کی اجازت نہیں۔ بہرام کا لہجہ ٹھوس تھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ملک کو تمہاری شدید ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس سرزمین سے کتنی محبت کرتے ہو۔ مجھے صرف اس شخص سے محبت ہے جس نے مجھے ٹائیگر بنایا ہے، اور میں اس شخص کا نام تمہارے سامنے نہیں لے سکتا اوشان۔ شکریہ میرے بچے، اوشان نے مسکرا کر بڑی شفقت سے جواب دیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرام دھیرے سے بولا، تم بہت سی باتیں مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن میں تمہیں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں حالات خراب ہیں، سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں بھی مشکل حالات سے دوچار ہوں سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک کو درپیش مشکل کو کن الفاظ میں بیان کروں۔ بہرام نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہ صرف تمہاری ضرورت ہے بلکہ ایک خاص انداز میں تمہاری خدمات درکار ہیں، لیکن تم جس طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے ہو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ ٹائیگر کا لہجہ جارحانہ تھا۔ مثال کے طور پر کل ٹی وی نے ایک خبر سنائی۔ بہرام طویل سانس لے کر بولا، خبر یہ تھی کہ کل ایک نوجوان سڑک پر کھڑا ہوا تھا اور ایک بوڑھا اوشان نے چمک کر کہا، سوری ماسٹر۔ بہرام زیر لب مسکرایا۔ خبر میں یہی لفظ استعمال کیا گیا تھا تو خبر کے مطابق ایک بوڑھا ٹویوٹا کار میں خط لکھ رہا تھا۔ نوجوان کا اصرار تھا کہ جب تک خط مکمل نہیں ہوگا کار سڑک پر کھڑی رہے گی۔ پھر ایک ٹرک ڈرائیور نوجوان سے الجھ پڑا اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ اس کے بعد نوجوان اور بوڑھے نے ایئرپورٹ پر اپنی کار ایک عورت کو بطور تحفہ دے دی۔ تب پھر اس کار کا کیا کرتے؟ اوشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تباہ کر دیتے؟ نہیں، لیکن اس عورت کو تحفہ دے کر خبر بننے کا باعث نہیں بنتے، فروخت کر دیتے۔ اس وقت کوئی گاہک دستیاب نہیں تھا اور طیارے میں کار چڑھانے کا وقت بھی نہیں تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں تم دونوں نے جو گفتگو کی مجھے اس پر بھی اعتراض ہے۔ میں شہنشاہ سے متفق ہوں، اوشان نے ٹائیگر کو گور کر کہا۔ وہاں ایسی بچکانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں اپنی اس غیر ذمہ داری کا جواب دینا چاہیے۔ کل تک سوچ کر دوں گا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور پھر بہرام کو اشارہ کیا کہ وہ اصل مقصد کی طرف آ جائے۔ پھر اس نے ڈاکٹر شیلا فنبرگ کی کہانی سنی اور یہ بھی سنا کہ کس طرح لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ 2 اموات سے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہے، تب پھر کیا پریشانی ہے؟ یہ کہ نسل انسانی ختم نہ ہو جائے۔ میں سمجھا نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ انسانی جسم میں بیماریوں سے دفاع کرنے کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، بہرام نے دھیرے سے کہا۔ ہمارے بہترین دماغوں کو یقین ہے کہ ڈاکٹر شیلا کا جو بھی حشر ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کا دفاعی نظام ٹوٹ گیا تھا۔ بنیادی طور سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خوفناک کوئی چیز سامنے آنے والی ہے۔